हम लोगों ने जो है बंदों के हकूक स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और अब इस हम लोगों ने बंदों के हकूक में थोड़ा सा बंदों के हकूक का तारुफ पढ़ा था। उसके बाद ये माँ बाप के हकूक के बारे में आयत मुबारका की थी, और फिर वालिदैन के हकूक के बारे में पढ़ा था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमें पालते हैं, तरबियत करते हैं, हमारे लिए तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, तो उनके हम पर क्या हकूक हैं। कुरान और हदीस मुबारका हमें इसके बारे में क्या तालीम देती है, ठीक है। और ये अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, कि कभी आपको मौका मिले तो अपने पेरेंट्स का शुक्रिया जो है वो जरूर अदा करें और करते ही रहें। शुक्रिया अदा, मम्मा थैंक यू, मम्मा आप बहुत अच्छी हैं, मम्मा को हक दी, अपने बाबा जानी को हक दी, प्यार किया, उनके लिए पानी लेके आए, उनकी लेग्स दबा दी। जैसे कि इस फिगर में आपको शो किया गया है कि आप एक गुड चाइल्ड जो है उसकी क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए और एक बैड चाइल्ड जो है उसकी क्या हैबिट्स होती हैं, ठीक है। और आपने बैड नहीं गुड बनना है। और नेक्स्ट था हमारा कि रिश्तेदारों के हम पर क्या हकूक हैं, कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके हम पर कौन कौन से राइट्स हैं, उन्हें हमने किस तरीके से ट्रीट करना है, उसके बारे में। अब ये इस फिगर में भी आपको शो हो रहा है कि बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपको किस तरीके से मिलना चाहिए। आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स आपके पास आते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। उसके बाद एक पैगंबर पाक की हदीस मुबारका है कि रिश्तेदार से ताल्लुक तोड़ने वाला इंसान जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। द पर्सन हु ब्रेक्स द बॉन्ड ऑफ किनशिप विल नॉट एंटर पैराडाइज, ठीक है, कि पैराडाइज नहीं मिल सकती उसको। उसके बाद जो है वो आपके औलाद के हकूक आ जाते हैं, वो भी लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो रीड कर लिए थे औलाद के हकूक में। तो औलाद के हकूक मैं आपको एक मरतबा फिर से जो है वो बता देना चाहती हूँ। यहाँ से हम अपना जो है वो रियल लेक्चर स्टार्ट करते हैं औलाद के हकूक से, ठीक है। अपनी बुक्स, आप लोग जो वर्क बुक्स हैं आप लोगों के सामने ओपन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर कुछ मीनिंग्स वगैरह मैं लिखवाऊंगी, वो आप लोगों ने लिखने हैं पेंसिल से। उसको पहले आपने अंडरलाइन करना है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में शो हो रहा है, आपने अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर मीनिंग लिखना है और इसको लर्न भी करना है, ठीक है। औलाद के हकूक, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इस्लाम ने जहाँ वालिदैन के हकूक रखे हैं वहाँ औलाद के हकूक का भी जिक्र किया है, और वालिदैन को इस बात का पाबंद किया है कि वो अपनी औलाद के हकूक का ख्याल रखे, उनकी मुनासिब परवरिश करे, यानी कि उनके खाने पीने का, उनके पहनने ओढ़ने का, उनके रहने सहने का, उनकी तरबियत और उनकी पढ़ाई का खास ख्याल रखा जाए, उनके जज्बात का भी खास ख्याल रखा जाए, उनको खुश रखा जाए, उनको प्यार से रखा जाए। इस्लाम ने औलाद की जिस्मानी परवरिश के साथ साथ उसकी बेहतर तालीम और तरबियत पर भी जोर दिया है। यही वो एक्सप्लेनेशन है जो मैंने पहले की है इस सेंटेंस से। अब इसके बारे में देखें कि हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। अच्छा बेटा, आप लोगों को मेजोरिटी को पता होगा कि हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका नाम आता है तो दुरूद पाक पढ़ना लाजमी होता है, तो आप लोग पढ़ा करें, ठीक है। मलीहा तारिक, आपने क्या पूछना है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ कि आपने लेक्चर के दौरान ही हैंड रेज किया है। और बेटा आप लोगों को अगर लेक्चर्स में कोई किसी किस्म की रेलिवेंट क्वेश्चन करना हो तो आप हैंड रेज बाद में कीजिएगा आफ्टर द लेक्चर, ओके। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम जी। टीचर मैंने आपसे पूछना था कि बेटी की परवरिश, टीचर आप वो पेज निकालेंगे 1 मिनट। निकाल देती हूँ।
یہ بیٹی کی پرورش جنت کی ضامن جنت کی ضمانت ہے بیٹی کی پرورش، یعنی کہ بیٹی کی اگر آپ اچھی تربیت کرتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، یعنی کہ اچھے اخلاق اس کو سکھاتے ہیں اور ساتھ اس کو تعلیم بھی دلواتے ہیں، پھر اس کی شادی کر دیتے ہیں، یہ وہ پاک دامن ہوتی ہے، اچھی بچی ہوتی ہے. تو پیغمبر پاک نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں دیکھیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو انگشت شہادت، انگشت کہتے ہیں فنگر کو، اور شہادت، انگشت شہادت کا مطلب ہے انڈیکس فنگر، رائٹ ہینڈ کی جو آپ کی فرسٹ فنگر ہے، تھم کے بعد فرسٹ فنگر ہے اس کو، اور درمیانی انگلی اس سے نیکسٹ جو ہے، ان دونوں کو درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور وہ، یعنی کہ آپ کی اولاد، وہ اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جنت میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، جنت میں 2 انگلیوں کی طرح داخل، 2 انگلیوں کے جیسے ساتھ ساتھ ہے نا، اس طرح سے داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، بیٹا کوشچنز، بیٹا اس طرح میں اگر سینٹر میں کوشچن لینے لگوں گی نا تو پھر لیکچر رہ جائے گا پیچھے، اسی لیے ٹرائی ٹو اوائڈ دا کوشچن ڈیورنگ دا لیکچر. نیکسٹ ارشاد نبوی ہے کہ اولاد کا ماں باپ پر حق ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور اس کا اچھا نام رکھیں. دیکھیے اچھا نام رکھنا، آپ دیکھ کوئی بیبی پیدا ہوتا ہے تو سب کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، پیرنٹس سب سے زیادہ اس کا فلاں نام رکھیں، فلاں نام رکھیں، نہیں یہ نام نہیں اچھا، اس کا مطلب نہیں اچھا، نہیں یہ بولنے میں کیسا ہے. سنا ہی ہوگا نا آپ لوگوں نے جب چھوٹا سا نیو بورن بیبی ہوتا ہے تو کہ پیرنٹس کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اپنے بچے کا اچھا نام رکھنے کے لیے. اور دیکھیے یہ حق بھی ہے ایک بچے کا کہ اس کا بہت ہی پیارا سا اچھا سا نام رکھا جائے اور جو ہے وہ ساری زندگی جس سے اس کو پکارا جانا ہے. اولاد کی تربیت، تعلیم و تربیت اگر صحیح کی جائے تو ایسی اولاد نہ صرف بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنتی ہے بلکہ معاشرہ بھی اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتا ہے. صلاحیتیں کہتے ہیں خوبیوں کو. ٹھیک ہے، یہ ادھر فگر میں بھی شو ہو رہا ہے، یہ جو پک ہے سامنے آپ کے. اور استفادہ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ لینا، فائدہ حاصل کرنا. نیز آخرت میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو عذاب سے بچانے کا ذریعہ یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے. ٹھیک ہے، اولاد کے ساتھ عدل و مساوات کا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کے درمیان برابری رکھنی چاہیے. آپ لوگوں کو شاید میں نے شیئر کی تھی یہ بات کہ جب بھی ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، بلکہ اس سے پہلے پیغمبر پاک جس معاشرے میں رہ رہے تھے نا، عرب کا جو معاشرہ تھا، اس میں جہاں رہ رہے تھے اس میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکی کی کوئی عزت نہیں تھی، چاہے وہ ماں کے روپ میں تھی، چاہے بہن کے روپ میں تھی، یا بیٹی کے روپ میں تھی. بیٹی کے روپ کا میں آپ کو ایک بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی نا، تو کسی بھی گھر میں بیٹی پیدا ہونے تو اس کے والد کا، اس کے فادر کا رنگ جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو جاتا، وہ آگ بگولا ہو جاتا. آگ بگولا محاورات میں آپ نے پڑھا، آگ بگولا ہو جاتا. ٹھیک ہے، اس کا ٹیمپر لوز ہی ہو جاتا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. وہ اس کو وہاں اسی وقت اٹھاتے اور جا کے زمین کھود کے اس کے اوپر زندہ بچی کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال دیتے اور اس کو دفنا کے آ جاتے وہاں پر. اس طرح کا سلوک ہوتا تھا، بیٹی کو اچھا سمجھا نہیں جاتا تھا. اسی لیے پیغمبر پاک نے یہ حدیث مبارکہ دی ہے کہ بیٹی جو ہے نا اس کی کیا اہمیت ہے، کہ وہ بھی جنت میں ہوگی اور آپ بھی جنت میں ہوں گے. کہ بیٹی کو اتنا برا مت سمجھا جائے، اور اولاد کے ساتھ برابری بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ بیٹی اور بیٹا برابر ہیں. بچوں کے ساتھ حسن سلوک والدین اور اولاد کے درمیان محبت اور اطاعت کا رشتہ مضبوط کرتا ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے نیکی و پرہیزگاری کا عملی نمونہ بنے تاکہ بچے ان کے نقش قدم پر چلیں. پرہیزگاری کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، اپنے آپ کو غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں سے بچا کے رکھنے کو پرہیزگاری کہتے ہیں، اور اسی کا نام تقویٰ ہے. ٹھیک ہے،
اچھا بیٹا، میں ایک پیغمبر پاک کے واقعہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ کتنا پیار کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ. حضرت امام حسن حسین کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے کہ نماز ادا کرواتے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ امام مسجد تھے، آپ نماز ادا کرواتے تھے. جب آپ جماعت کروا رہے ہوتے تھے، نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، تو حضرت امام حسن حسین آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ آپ کی بیگ پہ سجدے میں آپ گئے، پیغمبر پاک سجدے میں گئے تو آپ کی بیگ پہ بیٹھ گئے اور پیغمبر پاک نے یہ نہیں کیا کہ جو ہے کہ ان کو اٹھایا، اپنا سر اٹھایا اور ان کو یا نیچے بٹھایا، ان کو بیٹھا رہنے دیا، سکون سے بیٹھا رہنے دیا. جی بیٹھے رہے، اور جب ان کا جی چاہے گا تب یہ اٹھ جائیں گے. اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، ایون کہ نمازی جو ہیں وہ ویٹ کرنے لگے کہ کب پیغمبر پاک جو ہیں وہ اٹھیں گے اور آگے نماز کروائیں گے. کافی دیر کے بعد حضرت امام حسین خود سے اٹھ کے سائڈ پہ ہوئے، تو پھر پیغمبر پاک نے نیکسٹ نماز ادا کی. اور پیغمبر پاک جو ہیں وہ اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے. آپ ان کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے، نماز میں ان کو گود میں بھی اٹھایا کرتے تھے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو اتنا پیار دیں کہ بچے ان کی نافرمانی سے ڈریں، ان کے پیار سے ڈریں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. اتنا پیار بچوں کو دینا چاہیے. ہاں غلط بات پہ ڈانٹنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر بچے کی تربیت ہی پیار سے سٹارٹ کی جائے تو بچہ خود ہی آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کے گھر کو، آپ کی بات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا، ایکسپلینیشن تو بہت ہیں اس میں، اتنا کافی ہے. اب نیکسٹ جو ہے یہ لاسٹ، یہ پریویس لیکچر تھا. اب میں بیٹا اس کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ چاہ رہی تھی کہ آپ کو یہ والا بھی تھوڑا سا کروا دوں، یتیموں کے حقوق کے بارے میں. یتیم جو ہیں، آرفنس جو ہیں، ان کے بارے میں کہ ایسے یتیم کہتے ہیں اس بچے کو جس کے جو ہیں وہ بابا جانی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، جن کے بابا جانی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یتیموں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت و محبت اور ہمدردی سے پیش آیا جائے تاکہ انہیں اپنے والدین کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہو. ان کے مال کی حفاظت کی جائے. جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے. سپرد کا مطلب ہوتا ہے ان کے حوالے کر دیا جائے، انہیں واپس کر دیا جائے. اگر کسی کے پیرنٹس دونوں ہی فوت ہو جاتے ہیں یا ایک خاص طور پہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو ان کو دیکھیے ان کے نان و نفقہ کا خیال رکھنے والا، ان کے لیے کما کے لانے والا کوئی نہیں ہوتا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو روپیہ پیسہ ہے زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بغیر زندگی جو ہے وہ ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یتیموں کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھا جائے. ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ پرورش پائے. کہ کتنا حوصلہ دے دیا معاشرے کے لوگوں کو ہمارے پیارے پیغمبر نے کہ اگر کوئی یتیم بچہ آپ کے گھر میں پرورش پا جاتا ہے، آپ کے کھانے سے کچھ کھاتا ہے، آپ کے کپڑے سے کچھ پہنتا ہے، آپ اپنے روپے پیسے میں سے اس پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو آپ کا گھر سب سے اچھا ہے. تو دیکھیے جو گھر اچھا ہوگا ظاہر اللہ بھی اس کو پسند کریں گے، معاشرے میں بھی پسند کیا جائے گا، اور جو ہے وہ ہمارے پیغمبر پاک کے اس عمل پر عمل ہوگا تو وہ ظاہر ہے پھر اس کو مقام بھی اچھا ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے. اس لیے کوشش کریں کہ جو انسان آپ کے ارد گرد، آپ دیکھیں کہ جو لوگ ارد گرد آپ کے موجود ہیں ان میں کوئی اگر یتیم ہے، آپ اس کی پرورش نہیں بھی کر سکتے تو مدد تو کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں مدد آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. انہیں کھانا کھلا کے، انہیں کپڑے پہنا کے، یہ دیکھیے یہ ایک بینگلز نظر آ رہی ہیں بچوں کے ہینڈز میں، ان کو عید کی خوشیاں دے کے، گفٹس دے کے ان کو
کسی بھی طریقے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ معاشرے کا حصہ ہے. اور دیکھیے پھر اس طرح سے ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے, ان کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں تو ہمارا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نشو و نما پا جائیں تو آپ کو کوئی ہاتھ پھیلانے والا نظر نہ آئے. نیکسٹ میں بیٹا آتا ہے, اسی کے اندر ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں, جو فرینڈز ہیں, انہی میں ہمارے ہمسائے بھی آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو جو ہمارے نیبرز ہوتے ہیں انہی کے ساتھ فرینڈ شپ ہوتی ہے نا, یا کزنز ہوتے ہیں انہی کے ساتھ فرینڈ شپ ہوتی ہے. تو دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے. ایک انسان کے جو دوسرے انسان پہ حقوق ہوتے ہیں نا, یا آپ دوسروں سے جو امید کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے, وہی کچھ آپ کے فرائض ہیں. آپ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اٹھ کے ملے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود اس سے اٹھ کے ملے. تو پھر نیکسٹ جب آپ کسی دوسری محفل میں جائیں گے, پھر آپ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ خود اٹھ کے ملیں گے, آپ کو وہاں سے عزت خود بخود مل جائے گی. آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے سلام کریں, آپ پہلے سلام کریں کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, کہ آپ نے سلام کرے, آپ کسی سے مشورہ چاہتے ہیں, آپ کے دل میں ہے کہ میں کسی سے مشورہ لوں تو مجھے بہت اچھا مشورہ دے کہ میرا فائدہ ہو جائے. آپ سے اگر کوئی مشورہ چاہے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں. جب آپ یہ سب کام سوچیں گے, خود کریں گے, آپ کے ساتھ خود بہت اچھا ہوتا چلا جائے گا. دوستوں کے حقوق میں یہ وہی ہیں جو آپ کے مسلمانوں کے آپس میں حقوق ہیں. اس کی ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے. دوستوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اخلاص سے پیش آیا جائے. اخلاص کہتے ہیں سنسیریٹی کو, کہ آپ نے بہت مخلص ہو کے, بہت بے لوث ہو کے, یعنی کہ بغیر کسی فائدے کے, آپ کسی کے ساتھ اگر اپنے دوست کے ساتھ مل رہے ہیں نا, آپ اس لیے نہ ملیں کہ کل کو مجھ سے جو ہے اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا, میں اس سے کوئی کام لے لوں گا, اس سے کوئی پیسہ لے لوں گا, یا کبھی کسی وقت میں اس سے کوئی مدد لے لوں گا. اس لیے نا آپ دوست بنائیں, بلکہ دوست اس لیے بنائیں کہ میرا دل کا ساتھی ہے یہ, میں اس کے مشکل میں کام آؤں گا. اگر اس طرح سے آپ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. کہ بے لوث ہو کر وداؤٹ اینی ڈیمانڈ کسی سے جو ہے آپ ریلیشن رکھیں. اچھے کام میں ان کی مدد کی جائے. اور حق کیا ہے, اچھے کام میں مدد کی جائے. اگر وہ کسی کی مدد کر رہا ہے, آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. اگر وہ کسی کو اچھا مشورہ دے رہے تو اس کی ہاں میں ہاں ملا دیں. ٹھیک ہے, کہ نہیں یہ کام, یہ بات اچھی کر رہے ہیں, یہ آپ مان سکتے ہیں ان کی بات, ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور برے کاموں سے ان کو روکا جائے. کہ دوستوں کے کیا حقوق ہیں, دوستوں کے اور یہ ہر مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پہ حق ہے. اور آیت کا مفہوم ہے ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہماری جو امت ہے نا, پیغمبر پاک کی جو امت ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے, اس کو امت وسط کہا گیا ہے, درمیانی امت. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا ہے, قرآن پاک نے خود بتا دیا کہ اس کو بہترین امت کہا گیا کیونکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. کہ یہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں, اچھائی میں ساتھ دیتے ہیں, اور نہی عن المنکر, اور منکر برائی کو کہتے ہیں, غلط کاموں سے روکتے ہیں. مسلمانوں کی یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. اور جو انسان ایسا کام کرتا ہے تو وہ اصل میں مومن بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مومن بنے, پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہیں, آپ کے خاص طور پہ دوست جو ہیں, ان کے ساتھ سنسیئرٹی یہ ہے کہ آپ ان کو اچھائی میں ان کا ساتھ دیں اور برائی سے ان کو روکیں. کوئی غلط کام ہے, غلط بات ہے, بھری محفل میں نہیں. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بھری محفل میں نہیں, علیحدہ سے جا کے. ایک اور یہ ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے, کہ اگر اس کے اندر کوئی غلط بات ہے تو اس کو بھری محفل میں نہیں کہتا تم نے ایسے کر دیا, تم نے ویسے کر دیا, یا آپ نے یہ کیا وہ کیا, نہیں. اس کو سائڈ پہ لے جاتا ہے, یا موقع محل دیکھتے ہیں, پھر بات بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی غیر موجودگی میں ان کی تعریف کی جائے. حق ہے یہ بھی ہم لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کا, کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں تاکہ دوسرے اس کے بارے میں اچھا گمان کریں, اچھا سمجھیں اس کو. اور اگر وہ آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو ان کو مفید مشورہ دیا جائے, اور ان کو تحفے تحائف دیے جائیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو گفٹس دینے سے بھی جو ہے وہ آپس میں ریلیشن سٹرونگ ہو جاتے ہیں. گفٹس جو ہیں وہ صرف یعنی کہ عید پہ دے دیے, سالگرہ پہ دے دیے,
یا کبھی کسی نے دعوت پہ بلا لیا تب دے دیے، ویسے بھی دیے جا سکتے ہیں. آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہمسائے ہیں نا، آپ ان کو گھر میں پکا ہوا کھانا دیتے ہیں، یہ بھی گفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے دوست آتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھتے ہیں، ان کو کھانا کے دے دیتے ہیں، ساتھ میں ان کو تھوڑا سا دے دیتے ہیں، یہ بھی اچھی عادت ہے اور یہ بھی گفٹ ہے. اور آپ اس چیز کو دیکھیں، آبزرو کیجئے گا کہ یہ چیز جو ہے آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے. ایسی چیزیں کہ آپ کے پیرنٹس کے پاس کوئی آتے، ریلیٹیوز آتے، دوست آتے ہیں، ہم ان کو ضرور کچھ نہ کچھ ساتھ دے دیتے ہیں یا وہ ساتھ لے کے آتے ہیں. یہ ہماری روایات ہیں. ٹھیک ہے، اور ان روایات کو ہم لوگوں نے زندہ بھی کرنا ہے اور جاری بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھی روایات ہیں. اور اب اس میں یہ جو یتیموں کے حقوق کے بارے میں ایک اور فگر میرے پاس موجود ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو شو کرنا چاہوں گی. یہ دیکھیے کہ اس میں ہے کہ یتیم کا یہ چھوٹا سا پودا ہے، اس نے ابھی گرو اپ ہونا اور اس کی منی آپ کے پاس موجود ہے. آپ نے اس کے اوپر وہی چاہے پیسہ آپ اس کے اوپر لگائیں، یہ بڑا ہو جائے تو جو بچ جائے یا جو اس کے پیسے کو کاروبار وغیرہ میں آپ نے لگا لیا تو وہ آپ جو اس سے منافع ہوا اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے، تاکہ وہ معاشرے کا ایک مفید فرد بن سکے. اور یہ نہ سوچے کہ بھئی میرا پیسہ تو میرے چچا کھا گئے یا میرا تایا کھا گئے یا میری خالہ نے کر لیا اس طرح سے. ٹھیک ہے، ان کے پاس جو بھی ہے، جو ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یتیم کا مال اپنے پاس رکھتے ہوئے اس کے اوپر آنیسٹلی اس کے اوپر خرچ کریں اور اس کو سیو کریں. اگر ہو سکے تو بڑھا ہی دیں تو بہتر ہے. بڑھانا کیسے؟ کاروبار میں لگا کے اس کے نام کا. ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ بیٹا ہم بعد میں کریں گے. میں تھوڑی سی ایکسرسائز آپ لوگوں کو کروانا چاہ رہی ہوں. تھوڑا سا لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے جو کیا نا، بہت ڈس اپوائنٹنگ سچویشن رہی ہے ان پیپرز میں. اطاعت رسول کی جو آبجیکٹیو ہے وہ آپ لوگوں نے صحیح نہیں کی. یہ دیکھیے یہاں پہ اب آپ لوگوں کے پاس نا کاپی پینسل، آپ یہ بک ورک آپ کا ہے، بک ورک بک آپ کے پاس ہونی چاہیے، پینسل اریزر آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ میں بولتی جاؤں گی، آپ لوگ اس کی فلنگ کرتے جائیے وہیں پہ. ٹھیک ہے، جلدی جلدی سے کرتے جائیے. خالی جگہ ہے. ایک پڑوسی کا حق ہے کہ اس کا پڑوسی اس سے اچھا سلوک کرے. ڈیش میں آپ کیا آئے گا؟ سلوک. پیج نمبر 63 ہے بیٹا آپ لوگوں کے پاس، پیج نمبر 63. ملیحہ طارق بیٹا میں آپ سے کوشچن لیتی ہوں، تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں. اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے زیادہ حقوق ڈیش کے ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ڈیش حقوق ہیں، یعنی کہ 6 حقوق ہے. اوپر والے سیکنڈ والے میں ہے والدین. آپ نظر بھی آپ کو آ رہا ہے، میں بول بھی رہی ہوں، جلدی جلدی سے آپ لکھتے جائیے. جب کوئی بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے. اچھا بیچ میں بتا دوں بیٹا، آج پھر لیکچر جو ہے وہ فنش ہو گیا، ٹائم فنش ہو گیا. میں نیکسٹ ٹائم آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گی کہ آپ کو کچھ تھوڑا سا گائیڈ کر دوں، پھر آپ اس کے اسائنمنٹ ریڈی کر لیجئے گا. جنہوں نے کر لی ہوئی ہے ان کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، جنہوں نے ابھی تک نہیں کی تو پھر وہ یہاں سے گائیڈ لائن لے لیجئے گا. جب کوئی بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت یعنی کہ اس کو دیکھنے کے لیے جائے. بڑوں کا حق یہ ہے کہ چھوٹے ان کا ادب و احترام کریں. سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم پرورش پائے. آدمی اپنے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک نکل آئے، جب وہ ملے تو سلام کرے. نیکسٹ ٹائم میں ساری آبجیکٹیو سنوں گی آپ سے نیکسٹ لیکچر میں. حقوق العباد سے مراد کس کے حقوق ہیں؟ آنسر میں بتا رہی ہوں، صرف بندوں کے. مناسب تعلیم و تربیت کس کا حق ہے؟ اولاد کا. اور تھرڈ ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد کس کے حق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے؟ والدین کے. یتیموں کا حق ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے. ففتھ ہے چھوٹوں کا حق. چھوٹوں کا حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی بات مانی جائے یا ان پر شفقت کی جائے. 6 ہے جو صلہ رحمی نہیں کرتا وہ داخل نہیں ہوگا جنت میں. 7 رشتہ دار سے تعلق توڑنے والا داخل نہیں ہوگا جنت میں. اور والدین کے بعد ہمارا سب سے زیادہ قریبی اور گہرا تعلق ہوتا ہے
اولاد سے. اور کالم جو ہے، کالم کو آپ یہیں سے دیکھ کے جو ہے وہ کر لیجئے. اور اتنی دیر میں آپ لوگوں سے کوشچنز لے لیتی ہوں، ٹھیک ہے، جب تک آپ یہ کر رہے ہیں. عائشہ زاہد می گوئنگ ٹو انمیوٹ یو. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. ٹیچر میں نے آپ سے پوچھنا تھا ٹیچر وہ بالغ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹا بالغ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی عقل پختہ ہو جانا، یعنی کہ اس انسان کو، اس بچے یا بچی کو یہ پتا چل جانا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، غلط کام کیا ہے اور درست کام کیا ہے. اور ساتھ ہی آپ لگائیں کہ جو 15 کی ایج ہوتی ہے نا، 14-15 کی ایج، اس میں انسان کو سمجھ آ جاتی ہے بچے کو کہ بھئی اس کی جو ہے اچھا اس کے لیے کیا ہے، برا اس کے لیے کیا ہے، جھوٹ اور سچ کی تمیز آ جائے، اس کو پتا چل جائے کہ میں نے بڑوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. تو اس کو کہتے ہیں بالغ ہونا. آپ کی عقل جو ہے نا، آپ کی جو سینس ہے اس کا ڈیویلپ ہو جانا، پختہ ہو جانا، اس کو کہتے ہیں بالغ ہو جانا. از اٹ اوکے، کلیئر؟ تھینک یو میم. ملیحہ طارق، we going to unmute you, unmute yourself. ملیحہ. جی what do you السلام want to علیکم ٹیچر. ask؟ وعلیکم السلام. یس. ٹیچر میں نے آپ سے پوچھنا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے اسائنمنٹ آپ ایک بار بتا دیں گی؟ میں بتاؤں گی، میں نے ابھی بیٹا لیکچر کے دوران آپ سے کہا ہے، میں کہ بتاؤں گی آپ کو. یہ نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے اسائنمنٹ بتاؤں گی، بعد میں جو ہے میں نیو لیکچر لوں گی. ٹھیک ہے، اوکے ٹیچر، تھینک یو، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا بیٹا میں آپ لوگوں سے لے رہی ہوں.